हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड मैं हाजिर खिदमत हूँ नावल नीलम का मरकत की लास्ट एपिसोड के साथ। यस, द मोस्ट अवेटेड एपिसोड एंड फाइनली इट्स द एंड। सो चलते हैं, आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एंड बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो भी इस नावल में मेरे साथ जुड़े रहे। इस नावल को अगर किसी ने भी कम्प्लीटली मेरे साथ साथ सुना है, रीड आउट किया है, फील किया है, और जो लोग अभी इस नावल को पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, तो उनके लिए भी इट इज़ अमेजिंग नावल। सो आप इसको रीड आउट करें, चाहे सुने, एक दफ़ा इसको ज़रूर सुने और रीड आउट करें। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले के एपिसोड इसके अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके इसकी पहले के एपिसोड देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे नावल्स प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं, तो आप कोई भी अच्छा सा नावल चूज़ करके सुन सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं नीलम का मरकत, जिसकी राइटर है दीबा तबस्सुम, की लास्ट एपिसोड के साथ। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। 2 साल 2 माह बाद। ओके, सो लास्ट टाइम जो कल हमने जहाँ पे छोड़ा था, इट वाज जब नीलम का एक्सीडेंट हुआ था और मेजर आसालम उसका पीछा कर रहे थे। देन कोई उनकी मजबूरी थी, उन्होंने यू टर्न ले लिया एंड नीलम का एक्सीडेंट हुआ था। हम चुपके से दबे पाँव तेरी कहानी से निकल जाएंगे। दैट वाज द एंड ऑफ द लास्ट एपिसोड, आई मीन सेकेंड लास्ट एपिसोड। और स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड, लास्ट एपिसोड। 2 साल 2 माह बाद आज वो अफ़गानिस्तान से वापस आया था। मिनहाज इज़हाक़ का फैलाया गंद इतना ज़्यादा था कि 2 साल का अरसा मज़ीद गुजर गया था उसे समेटते समेटते। उसकी जीप इस्लामाबाद की सड़कों पर चल रही थी, हल्की हल्की कनमन बरसने लगी थी। उसके पहलू में एक लड़की चुपके से आ बैठी थी। मेजर आस ने झटके से जीप रोकी, चिड़चिड़ की आवाज़ पैदा करते टायर सड़क पर रगड़ खा गए थे। 1 मिनट प्लीज़, यहाँ रोकें, प्लीज़ रोकें ना, प्लीज़ प्लीज़। क्या यहाँ से मार्गला की पहाड़ियाँ नज़र आती हैं? किसी की याद उस सड़क ने बहुत जालिम तरीके से करवाई थी। वो भूला होता तो शायद करता, वो तो उसे भूला ही नहीं था। वाह, मेजर आस आलम भी नीलम को याद करने। मेजर आस, कैप्टन नीलम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। उनके घर का पता क्या है वो वहाँ भी नहीं गई। उसने स्टीयरिंग पर सर रखा था, माजी पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। आखिर को थक हार कर उसने जीप भी आगे बढ़ा दी। मुनाल होटल पर वो रुका, सब वैसा ही था, कुछ भी तो नहीं बदला था। तो वो फिर उसके सामने आ बैठी थी। मेजर आस उसे देखने लगा। वो तेज़ तेज़ बोल रही थी, आदत से मजबूर। आपको पता है साइका आपी के दामनी को की सैर का कितना शौक है? उन्हें क्रेज़ है इस्लामाबाद घूमने का, मार्गला जाने का। उफ़, मैंने पता है उन्हें क्या मशवरा दिया था। वो आसपास देख रही थी और मेजर आस उसने कॉफ़ी का मग उठाया और फिर सारी सामने वाली कुर्सी खाली थी, कोई नहीं था यहाँ। उसने चेयर की बैक से टेक लगा दी। तुम्हारी यादें मार देंगी। एक एक सड़क तुम्हारी याद दिलाती है, एक एक जगह पर तुम्हारा नाम लिखा है। ऐसी रस्सियों से बांध कर चली गई हो कि उनको जितना तुम्हारी याद से जलाता हूँ उतना जकड़ लेती हैं, और तुम कहती हो आज़ाद किया। वो इस्लामाबाद से उसकी शिकायतें कर रहा था और इस्लामाबाद की फ़िज़ा बहुत खुश थी, पुरमसरत। आज उसे अच्छा लग रहा था उस शख्स का उस वजूद को याद करना जिसे वो हमेशा ठुकराया आता था। वो मेर अनजानी चढ़ रहा था। उसने आज वो सब जगह घूमने का अहद किया था जहाँ जहाँ से उसके साथ गुजरा था। मेर अनजानी से 2 साल पहले कुछ महफूज किया था मेजर आस के लिए, आज वही अल्फाज उसके कानों में गूंजे। नीलम अबरार आपके लिए किसी की जान ले भी सकती है और अपनी जान दे भी सकती है। नीलम, तुमने अपनी जान क्यों दी? रुक जाती, एक बार मेरी बात तो सुन लेती। तुमने हमेशा मुझसे ज़िद की, कभी मेरी बात नहीं मानी। इतनी आसानी से नहीं मरने वाले हम। नीलम, नीलम। वो मेर अनजानी की चोटी पर खड़ा चिल्लाया। मेर अनजानी हंस पड़ी। उसी की आवाज़ वापस लौटा दी गई। नीलम, तुमने कहा था तुम इतनी आसानी से नहीं मरने वाली, फिर अंश झूठ बोलता है, वो कहता है कि तुम। वो बेरहम बोलने लगा, मेर अनजानी पर भागने लगा। नीलम, नीलम। कोई नहीं था जो उससे आकर कहता कि आप कुछ परेशान लग रहे हैं मेजर आसालम। वो जब चीख चीख कर थक गया तो वापस लौट आया। अब उसके पास कोई नहीं था जो उसके आने से
آنے پر فکر مند ہوتا، اسے کہتا کہ ہم نے آپ کو بہت یاد کیا۔ وہ آتش جلا کر بیٹھا تھا، اس کی نظریں نیلم کی کتابوں پر گئیں جس ٹیسٹ کے دوران اسے پریکٹس کے لیے جہاں دی تھی۔ وہ کتاب کھول کر دیکھنے لگا۔ اس رات اس نے اپنی زندگی میں 11-12 سال بعد کیرم کھیلی تھی۔ لوگ محبت میں بھی اتنے نخرے نہیں اٹھاتے جتنے میں نے نفرت میں اس کے اٹھائے تھے۔ وہ ماضی میں کھویا ہوا تھا۔ ڈاگر برادرز کی کتاب پر اس نے شاعری لکھی ہوئی تھی۔ میجر آس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تم روک نہ سکو گے میں سمندر کا وہ بہاؤ ہوں، تم کر نہ سکو گے جو سوال میں اس کا وضاحتی جواب ہوں، تم جس اندھیرے میں ہو گم میں اس سیاہی کی ایک کرن ہوں، تم بھلا نہ سکو گے جس رات کو میں اس صدا محفوظ ہوں، تم پکار نہ سکو گے جو نام کبھی میں اسی نام کی پہچان ہوں، تم سنو کبھی خاموشی کی زباں میں ہوا میں رقصاں ایک گیت ہوں، جہاں سے کر گئی ہجرت پرند میں وہ سوکھی ہوئی جھیل ہوں۔ اچھا سوری، تھوڑی سی بے ترتیب سی تھی، آئی گیس یہ نظم تو آگے پیچھے ہوا، تھوڑا سا ردم۔ یہ منظر ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکل کا، جہاں پہ میجر آس کی کامیابی پر ایک تقریب منعقد، اس کی تقریب کا GCLCs کی گئی تھی۔ یہاں موجود پاک آرمی کے آفیسرز اور اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ کچھ منٹ پہلے ہی آیا تھا، اس لیے حال میں موجود ایک جانب کیڈٹ اور دوسری جانب کیپٹن، سیکنڈ لیفٹیننٹس پر زیادہ غور نہ کر سکا۔ ہماری پاک فوج کا ایک بہادر اور باہمت سپہ سالار کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر دہشت گردی اور اسمگلنگ کا خاتمہ کیا، یہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید بہتر کیے۔ ہمیں امید ہے کہ یہاں موجود ہر کیڈٹ ہمیں مستقبل میں میجر آس کی جگہ کھڑا ہوا دکھائے گا۔ کرنل ذاکر شاہ نے اسے مائک پر آنے کا اشارہ کیا تو وہ آرمی یونیفارم میں تمام بیجز لگائے کیپ پکڑ کر مائک کے پاس آیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کیپ پہنی تھی اور جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ نظر جس چہرے سے ٹکرائی تھی، دماغ اس کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ وہ چہرہ، وہی نین نقش، وہی سبز آنکھیں، سنہری بال۔ میجر آس اسے جس یونیفارم میں دیکھنا چاہتا تھا وہ اسی میں موجود تھی۔ پروقار انداز میں ایک قطار کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ یہ وردی اس پر کتنی جچ رہی تھی، کتنی پیاری لگی تھی وہ آج میجر آس کو۔ اللہ نہ کرے میجر آس پر اتنا برا وقت آئے کہ آپ کو یاد کرنا پڑے۔ کتنی بے رحمی سے وقت نے میرے الفاظ میرے منہ پر مارے ہیں کہ آج جب میں اس مقام پر کھڑا ہوں جہاں کھڑا ہونا چاہتا تھا تو مجھے تم یاد آ رہی ہو۔ تمہارے بغیر یہ کیسے ممکن تھا؟ میں اپنی کامیابی کا ایک بڑا حصہ تمہیں دان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب تھا اور پوری محفل اس کے خطاب کے انتظار میں تھی۔ کیپٹن نیلم، کسی کی پکار پر وہ مجسمہ حسن حرکت میں آیا تھا۔ میجر آس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ اس کا خیال نہیں تھا، حقیقت تھی۔ میں آج جہاں جس مقام پر ہوں صرف اس ذات کریم کی وجہ سے جس نے مجھے اتنا حوصلہ اور طاقت دی۔ میں نے اپنے ماما بابا کو اس مشن کے ایک ایک لمحے میں یاد رکھا اور آج میں اپنی کامیابی کا ایک بڑا حصہ اپنے ساتھیوں کے نام کرتا ہوں کہ ساری محنت ان کی ہے۔ کتنی فراخ دلی سے وہ اپنے کیے کا کریڈٹ سب کو دے رہا تھا کہ آج بھی اس کی زندگی میں میرا نام نہیں۔ کیپٹن نیلم نے اس پر اعتماد اور فاتح شخص کو حسرت سے دیکھا۔ اگر میرے اس مشن میں میری بیوی ساتھ نہ دیتی تو شاید میں یہاں نہ ہوتا۔ میری بیوی بہت بہادر ہے کیونکہ وہ میجر آس عالم کی بیوی ہے۔ میری آپ سب لیڈی کیڈٹس کو ایک نصیحت ہے، کبھی خود کو کمزور مت سمجھنا۔ آپ مردوں سے بھی زیادہ بہادر ہیں۔ آپ بھی اپنے ملک کو ویسے ہی سرو کر سکتی ہیں جیسے ایک جینٹل مین کیڈٹ۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس کی سیاہ چمکتی آنکھیں سامنے سبز آنکھوں میں گڑی تھیں اور وہ ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ میجر آس کو ستارہ ایک جرأت سے نوازا گیا۔ اس کی کامیابی، اس کی فین فالوئنگ دیکھ کر کیپٹن نیلم کے دل سے آج بھی دعا نکلی تھی۔ سر میجر آس وہ اپنے نام کی پکار پر رکا تھا۔ کاش یہ آواز اس کی ہوتی، مگر سر بہت مبارک ہو آپ کو۔ وہ 3-4 لیڈی کیڈٹس تھیں۔ کیپٹن نیلم ان کے پاس سے گزر کر میجر آس کی کار سے اگلی کار میں کچھ رکھ رہی تھی جب ان گرلز کی آواز سنی۔ سر آپ اپنی وائف کی بہادری کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، کیا وہ آرمی میں ہیں؟ کیپٹن نیلم کا پورا وجود کان بن گیا۔ جی، میجر آس نے ایک یک لفظی جواب دیا۔ پوسٹ؟ ایک اور سوال آیا۔ کیپٹن، آپ ان کی پکچرز دکھائیں گے پلیز؟ ایک نے گزارش کی۔ وہ اب تک نہیں سن رہی تھی۔ میجر آس تھوڑا ترچھا ہو کر کھڑا ہو گیا، اب اسے دیکھ سکتا تھا۔ میجر آس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں سر؟
شی از ٹو مچ پریٹی، وہ مسکرا رہا تھا۔ کیپٹن نیلم سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی، ایک نے دوسرے کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ میجر راز تک بآسانی پہنچ گئی، ان سے بھی زیادہ، وہ شریر لہجے میں بولا۔ گلاس لگا لگا کر مڑ گیا تو وہ گلاسز لگا کر مڑ گیا تو وہ سب منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگیں۔ اس نے سامنے کھڑی کیپٹن نیلم کو دیکھا تو وہ کار میں بیٹھتی زور سے دروازہ بند کر چکی تھی۔ محبت نہ ملے تو ہم میچور ہو جاتے ہیں، اور اگر مل جائے تو بچے بن جاتے ہیں۔ یہ تو طے ہے کہ محبت ہونے کے بعد ہم کبھی پہلے جیسے نہیں رہتے۔ وہ بھی بہت بدل گئی تھی، بہت زیادہ۔ سائقہ اندر داخل ہوئی تو وہ الماری صاف کر رہی تھی۔ اس نے بہت ساری ردی باہر نکال رکھی تھی۔ سائقہ نے چارٹ اٹھا کر دیکھا۔ یہ سب لگاتی بھی نہیں ہو اور پھینکتی بھی نہیں ہو، کیوں؟ سائقہ نے چارٹس کھول کر دیکھے جو کبھی نیلم بہت جوش و خروش سے خرید کر دیواروں پر لگایا کرتی تھی، بس اب دل نہیں کرتا۔ اس نے ڈھیر ساری کتابیں اٹھا کر پلنگ پر رکھیں۔ تم بہت بدل گئی ہو گڑیا، اتنی بڑی ہو گئی ہو اچانک سے، گریجویشن کر لیا، آرمی جوائن کر لی، تم نے اپنا کہا پورا کر لیا، بابا کو اجازت دے دو۔ وہ میجر آس، اس کی بات بیچ میں رہ گئی۔ بس ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ کوئی اس بارے میں بات مت کرے، آپ لوگوں کو سب بتا دیا میں نے جو حقیقت تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اب ہمیں فورس کرنے لگ جائیں۔ وہ شدید برہم ہوئی۔ اگر تم میجر آس سے ایک بات کر کے غلط فہمی دور کر لو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نیچے آئے بیٹھے ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے نیلم کو شوق دیا تھا۔ کیا؟ جی، ہم نہیں ملیں گے، ان سے کہیں کہ چلے جائیں، ہماری 4 چھٹیاں ہیں، وہ بھی کسی کے برداشت میں نہیں ہیں۔ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا گڑیا، پتھر سخت ہوتے ہیں، ظالم نہیں۔ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی نیلم اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ اگر آپ اس ڈائری کی وجہ سے پریشان ہیں تو ہم جلا دیتے ہیں۔ وہ میجر آس کے نام پر اسی طرح آگ بگولا ہوتی تھی۔ جارج آر مارٹن، مجھے اس کی یہ کوٹ بہت پسند ہے۔ Nobody is villain in their own story. We all are heroes of our own stories. اصل زندگی میں کوئی انسان ولن نہیں ہوتا، ہر انسان اپنی کہانی میں ہیرو ہوتا ہے۔ بس جب کرنے لگ جائے تو جس کی آخر میں جیت ہو، لوگ انٹریکٹ، 2 لوگوں کی کہانیاں آپس میں اسے ہیرو کہنے لگتے ہیں۔ سائقہ بول رہی تھی۔ منہاج کی باتیں بھول جاؤ، وہ اپنی زندگی ختم کر چکا ہے، اس کی غلط فہمی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کی بہن صرف ایک حادثے کا شکار ہوئی تھی، بس باقی اپنی زندگی اس نے خود برباد کی۔ تم نے اسے نہیں دھوکہ دیا، جو کیا اپنے ملک کے لیے کیا۔ وہ 2 سال میں جانے یہ الفاظ کتنی بار اسے بولتی تھی۔ ہما، سائقہ کی نند کی مہندی ہے کل، اور تم بھی آؤ گی دادو کے ساتھ، میرے سسرال کا معاملہ ہے۔ سائقہ نے اسے کہتے ہوئے چارٹس رکھ دیے تھے۔ وہ پارلر سے مہندی لگوا کر نکل رہی تھی جب اس نے ایک لڑکی کو میجر آس کے ساتھ ہنستے ہوئے آئس کریم پارلر پر دیکھا۔ ان کے ساتھ ایک پیارا سا بچہ بھی موجود تھا۔ نیلم کے دماغ میں میجر آس کی بات آئی۔ کس نے کہا میں نے شادی نہیں کی؟ میجر آس کی بیوی زندہ ہے۔ اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، سارے منظر گڈ مڈ ہو گئے۔ وہ اپنے آنسو روکتے واپس کار میں آ بیٹھی اور سناٹے سے بگاتی لے گئی۔ گڑیا دادو کیا کہہ رہی ہیں، تم نہیں آ رہی؟ سائقہ اس کے نہ آنے کا سن کر بھڑک چکی تھی۔ رو رو کر نیلم کی آنکھیں سوج چکی تھی، ناک لال ہو رہی تھی۔ کسی نے ٹیشو پیپر نہیں دیے تھے اسے۔ ہمارا سر درد کر رہا ہے، سوری آپی اور بابا دادو آ رہے ہیں نا تو مسئلہ ہی ختم۔ اس سے پہلے کہ سائقہ مزید بحث کرتی اس نے کال کاٹ دی۔ اے نیلم کنڈی لگا لے، دروازہ نہ کھولی میرا بیٹا۔ دادو کے لیے وہ ابھی بچی ہی تھی، بیٹا دوا لے کر سو جانا۔ ابرار صاحب نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے پیار کیا۔ میرا بہادر بچہ، میرا کیپٹن بچہ، وہ اب اسے پیار سے یہی کہتے تھے۔ انہیں گئے آدھا گھنٹہ گزرا تھا جب اسے گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ وہ اٹھی اور آہستہ سے سیڑھیاں چڑھتی چھت پر آ گئی۔ اس کے پاس حفاظتی پسٹل موجود تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے سیڑھیوں کے اوٹ میں سے نکلتے بلیک شرٹ والے سیاہ فون پر بزی شخص پر پسٹل تان دیا۔ کیپٹن نیلم، ابرار کا شوہر۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے مسکراتی ہوئی اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ آپ، اس نے دانت پیسے، آپ نکل جائیں میرے گھر سے اس سے پہلے کہ میرے منہ سے آپ کے لیے ذلت بھرے لفظ نکلیں۔ غصے میں آپ بالکل اچھی نہیں لگتی، سچی۔ وہ اس کا سرخ اناری چہرہ دیکھتے ہلکے سے مسکرایا۔ You know what Major As, you have 100+ faces. آپ کے ڈیڈ کو آپ کا نام ٹائیگر نہیں گرگٹ رکھنا چاہیے تھا، گرگٹ۔
وہ دانت پیس کر بولی، گویا ہوئی غصے کا اظہار کرنے کو میجر آس کے سینے پر ریوالور کا دباؤ مزید بڑھا دیا۔ اوہ، آج سے آپ مجھے ٹائیگر کے بجائے گرگٹ کہہ کے بلا لیجیے گا، یقین مانے میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوگی۔ وہ اب بھی غیر سنجیدہ تھا، اس کی ذہانت سے بھرپور سے آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ میجر آس، وہ غصے سے چیخ ہی تو پڑی تھی۔ جی، وہ اتنی ہی نرمی سے بولا، ہم بہت غصے میں ہیں۔ وہ اس کے اس انداز کی کہاں آتی تھی؟ یہ رہا سینہ، مار لیں، نکالیں اپنا غصہ۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا، وہیں ٹھہر جائیں۔ ہم سے آج بھی کسی قسم کی الفت، کسی قسم کی محبت کی امید مت رکھیے گا۔ جس بندھن سے آپ کو آزاد کر دیا تھا، اس سے ہم بھی اسی روز آزاد ہو گئے تھے۔ اور سرد آواز میں بولی، وہ رشتہ آج بھی قائم، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اسے توڑنے کی بات کرے۔ آپ میں بھی نہیں، سنا آپ نے؟ میجر آس نے اسے بازو سے پکڑا تھا، وہ اس کے لمس پر اس بری طرح اچھلی جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ریوالور نیلم کے ہاتھ سے لے کر اپنی پاکٹ میں ڈالا۔ اس کے غصے سے واقف جو تھا، دنیا کا کوئی بھی شخص جھوٹ بول سکتا تھا، دھوکہ دے سکتا تھا نیلم ابرار کو، مگر میجر آس، اس کے لب کپ کپانے لگے۔ آپ، اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ آپ تو ہمیشہ سینے پر وار کرتے تھے نا؟ اس نے نازک ہاتھ کی مٹھی بنا کر میجر آس کے سینے پر پوری قوت سے ماری۔ پھر ہماری پیٹھ میں چھرا کیوں گھونپا؟ اتنی بے اعتباری، اتنی نفرت؟ میجر آس نے ان سبز آنکھوں میں لال ڈورے دیکھے تھے۔ کون سا دھوکہ، کون سی بے اعتباری؟ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہہ رہی تھی۔ اس نے نیلم کو بازوؤں سے پکڑنا چاہا تو اس نے میجر آس کو گریبان سے پکڑ لیا۔ آپ کی پہلی بیوی زندہ تھی تو ہمیں سچ بتا دیا ہوتا، کچھ کر لیتا، اس محبت کو دفن کر دیتے، جلا دیتے، مگر آپ نے ہماری محبت کا مذاق اڑایا، جھوٹ بولا ہم سے۔ اس کے لمبے ناخن میجر آس کے چہرے اور گردن پر لگ رہے تھے، بلکہ سہ مار رہے تھے۔ اس کے سینے پر، اس کے چہرے پر، اس کی گردن پر۔ دھوکے باز ہیں آپ، ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں، اس دنیا کے سب سے برے شخص ہیں آپ۔ وہ جب مکے برسا برسا کر تھک گئی تو نیچے فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میجر آس کے رخساروں پر اس کے مارے گئے ناخنوں سے نشان پڑ چکے تھے۔ صاف شفاف گردن پر بھی اسی نے وار کیا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اگر تمہیں اور غصہ آ رہا ہے تو وہ بھی نکالو، مگر رو مت۔ اس نے نیلم کا چہرہ اوپر کیا تو اس نے میجر آس کے ہاتھ جھٹکے اور نیچے سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں گھس کر دروازہ بند کرنا چاہا تو اس نے ایک ہی ہاتھ سے دھکا مارا، دروازہ ہل کر دیوار میں لگا۔ پہلی بیوی تم ہی ہو اور خدا کا شکر کرتا نہیں تھکتا کہ زندہ ہو۔ وہ اس کے حیران چہرے کو دیکھتے بولا، ادھر آؤ۔ میجر آس نے اس کی کلائی تھامی اور روم کے اندر جانے لگا۔ جب نیلم نے اس کے ہاتھ پر 2-3 بار کاٹا، وہ رک گیا۔ چھڑاؤ، چھڑا کے دکھاؤ یہ ہاتھ۔ ٹائیگر کی گرفت اتنی معمولی نہیں ہے کیپٹن نیلم، وہ چیلنج کر رہا تھا۔ نیلم نے اس کی ٹرک استعمال کرتے ہوئے کلائی گھمانا چاہی، مگر وہ ہل بھی نہ سکی۔ میرے طریقے مجھ پر آزما رہی ہیں؟ وہ مسکرایا۔ اگر ہم چاہیں تو ابھی کراٹوں سے آپ کا برا حشر کر دیں، مگر ہم لحاظ کر رہے ہیں، وہ پھنکاری۔ کیوں؟ وہ بات پہ بات مسکرا رہا تھا۔ آپ ہمارے ٹیچر بھی رہ چکے ہیں نا، اس لیے، وہ منمنائی، اور شوہر بھی ہوں اس لیے بھی۔ وہ اس کی جانب جھکتا بولا۔ نیلم نے اس کے چہرے پر اپنے ناخنوں کے نشان دیکھے۔ دیکھ لیں کیا حشر کیا آپ نے میرے فیس کا۔ وہ تھوڑا اور نیچے ہوا۔ آپ اسی کے لائق تھے تبھی، حالانکہ دل میں وہ خود کو کوس رہی تھی کہ وہ کیوں ایسی ہے۔ بیٹھے ادھر۔ میجر آس نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود واپس جا کر روم کا دروازہ بند کیا۔ وہ خفا سی بیٹھی تھی جبکہ وہ واپس آیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں پچھلے 1 مہینے سے یہاں آ رہا ہوں؟ وہ خاموش ہوا۔ نیلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انکل کو سب پہلے سے ہی بتایا تھا آپ نے؟ میں حیران ہوا، وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے۔ آپ نے گھر بدل لیا، ان 2 سالوں میں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے آپ کو۔ وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں نو لفٹ کا بورڈ لگا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کی ناراضگی بجا صحیح، میں غلط صحیح، مگر آپ نے انس کو، میرے واحد دوست کو بھی اپنا ساتھی بنا لیا۔ میں نے اتنا پوچھا اس سے، اتنی بار کہا کہ بتا دے، کیا پتہ میں افغانستان کے مشن سے صحیح سلامت واپس آؤں یا نہیں، مگر وہ تب بھی نہیں بولا۔ وہ اس سے شکایت کر رہا تھا یا بتا رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پائی۔ میں نے اس 10-11 سالوں میں کسی کو نہیں منایا، مجھے منانا بھی نہیں آتا، وہ بول رہا تھا۔
آپ کو بس خفا کرنا آتا ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھ گئی۔ میں ڈائیورس پیپر کی منتظر۔ اس کا جملہ میجر آس کے بھاری ہاتھوں نے مکمل نہیں ہونے دیا۔ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ آپ یقین کریں میں نے وہ سب بہت مجبوری میں کیا تھا، بہت زیادہ مجبوری میں۔ اسد زبیر لغاری کے جیسے اور کتنی میرے دشمن بنے پڑے تھے، آپ کا میرے ساتھ رہنا یا اس وقت کسی بھی طرح میری کمزوری، مجھ سے جڑے رشتے کا پتہ لگنا میرے لیے عذاب ہو جاتا۔ سب ختم ہو جاتا۔ میں آپ کو کسی اور آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے مرنے کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ تلخی سے بولی، میرے ملک کو میری ضرورت تھی، مجھے جانا تھا۔ وہ بمشکل بولا، ہمیں بھی تو آپ کی ضرورت تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلا۔ سانحہ اے پی ایس کا منظر یاد ہے، بس میں نہیں چاہتا تھا کہ ویسے بھی کوئی سیاہ دن تاریخ میں آئے، تبھی گیا تھا۔ وہ تحمل سے اس کے تمام شکووں کا جواب دے رہا تھا۔ اب کیا لینے آئے ہیں؟ وہ ناگواری سے بولی۔ میجر آس کو کہاں عادت تھی اس بیگانگی کی، اس ناگواری کی، تڑپ گیا تھا وہ۔ 2 سال کی سزا کم نہیں ہے، اتنی ظالم مت بنے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتا بولا۔ نیلم نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ پلیز میجر آس، ایک بار آپ اپنی سارے ماسک اتار پھینکیں، ہمیں آپ کا اصلی چہرہ دیکھنا ہے۔ وہ تلخ ہو رہی تھی، بہت زیادہ تلخ۔ اتنی بدگمانیاں پال رکھی ہیں میرے لیے، آپ شکوہ کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ وہ بات کرتے کرتے سائڈ ڈراپ پر پڑا ٹیشو باکس اٹھا لائی۔ شرٹ خراب ہو جائے گی، صاف کر لیں۔ خون کا ایک قطرہ اس کی شفاف گردن سے بہتا نیچے آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کالر میں جذب ہوتا، نیلم نے باکس تھمایا۔ ہو لینے دو خراب، بے فکر رہو، تم سے نہیں دھلواؤں گا۔ اس نے باکس بیڈ پر رکھا۔ آپ جائیں، دادو بابا آنے والے ہوں گے۔ وہ ایسی ہی اپنی باکس چیزیں اٹھا کر رکھنے لگی تو وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کی حرکتیں دیکھنے لگا۔ تو آپ کی یہاں موجودگی مجھے شرمندہ کرے گی، وہ غصے سے پھنکاری۔ آپ مجھے نکال رہی ہیں اور میں نے آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ ایک اور شکوہ؟ آپ بولیں یا تم؟ وہ مسکرا دیا۔ جب جو دل چاہتا ہے وہ بول دیتا ہوں۔ بالکل، جو دل چاہتا ہے بول دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اگلا بندہ انسان ہے، اس کا بھی دل ہے، اس کی بھی فیلنگز ہیں۔ اس نے کچھ ایسے انداز میں کہا کہ میجر آس کٹ کر رہ گیا۔ آپ نے ہم سے ہمیشہ نفرت کی اور ہم نے محبت بے انتہا محبت کی آپ سے۔ اس کے سبز نین شکوے کرنے لگے۔ نہیں کی کبھی تم سے نفرت، زوئی کے چہرے سے نفرت کی تھی میں نے، تم سے نہیں۔ زوئی؟ ہاں۔ میجر آس نے آج اس پر اپنا آپ آشکار کر دیا، اپنا ماضی، ایما سے نفرت، اس سے نفرت کی وجہ سب کچھ کہہ دیا۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی اور وہ آج مرکت کے اندر تک اتر گئی تھی، اس کے دل تک پہنچ گئی تھی۔ جس میں آج تک کسی عورت کی جگہ نہیں بنی تھی، وہ اس کے دل کی تنہا مالک تھی۔ اس نے زوئی سے صرف دوستی کی تھی، وہی چہرہ تھا اس کا جو نیلم ابرار کا تھا، مگر اسے زوئی سے نفرت تھی، شدید نفرت، اور اس سے محبت، شدید محبت، مگر وہ اس کا اظہار نہیں کر رہا تھا، صرف اسے نفرت کرنے کی وضاحت دے رہا تھا۔ محبت کب ہوئی ہے کہ نہیں، کچھ نہیں بتایا تھا۔ پورا چاند آسمان پر ڈیرا ڈالے تھا، آس پاس ستارے چمک رہے تھے، کھلی کھڑکی سے یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی، پردے اڑنے لگے تھے۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی اور میجر آس اس کی گود میں سر رکھ کے صدیوں کی تھکن اتار رہا تھا۔ اس کی مخروطی انگلیاں اس کے سیاہ بالوں میں دھیرے دھیرے چل رہی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ مرکت کون تھا، میجر آس یا منہاج؟ دونوں ایسے شخص تھے جو صرف اس پر کھلے تھے، جن کے دل صرف اس کے لیے زندہ ہوئے تھے، جنہوں نے صرف اسے اپنے درد سنائے تھے۔ دونوں کی ہی کہانی ملتی تھی۔ کہاں فرق تھا؟ فرق تھا، وہ فرق غلط ہونے کے بعد راستہ چننے کا تھا۔ آپ کے ساتھ ظلم ہوا تو کوشش کرو، جنگ کرو کہ یہ ظلم کسی دوسرے پر نہ ہو، جو میجر آس نے کیا۔ اور منہاج نے کیا کیا؟ محض ایک حادثے کے سبب کیا سے کیا بن گیا۔ وہ غلط لوگ سب کو ملتے ہیں، راہ راہ پر کھڑے ہوتے ہیں، یہ گمراہ کرنے کو کھڑے ہوتے ہیں۔ کوشش کریں جب یہ ہاتھ بڑھائیں تو لات مار کر ان گمراہوں کو دور پھینک دیں اور وہ راستہ چن لیں جو حق اور سچ کا ہو۔ نیلم میجر آس منہاج ایک نیگیٹو کردار تھا اور میجر آس ایک پازیٹیو، اور نیلم نیوٹرل تھی۔ مگر نیوٹرل کردار نہیں ہوتے، یا تو وہ پازیٹیو ہوتے ہیں
یا نیگیٹو ہوتے ہیں، یا تو وہ پازیٹیو اور پھر وہ پازیٹیو یا نیگیٹو کا کور اپ لیتے ہیں۔ میجر نیلم ابرار کا کردار ایسا ہی تھا جس نے اس کی پازیٹیو منہاج زحاق کی زندگی میں نیلم کا کردار کبھی نیوٹرل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ جو کر چکا تھا وہ نیگیٹیوٹی تھی اور اس کو کور نہیں کر سکتی تھی، اور میجر آس پازیٹیو تھا۔ وہ نیلم ابرار کی واحرص علی قلبی لا نکفیہ، میرے دل کا خیال رکھنا کیونکہ تم اس میں رہتی ہو۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں، کبھی اس نے یہ جملہ کہا تھا اسے۔ اس نے سائڈ ڈرا کی جانب دیکھا، گلابی رنگ کی ڈائری وہاں پڑی تھی، کھلی ہوئی، شاید ہوا کی وجہ سے۔ اس پر لکھے عربی اشعار وہ کبھی نہیں پڑھتی تھی، کیونکہ وہ جب بھی اس ڈائری کا پہلا صفحہ کھولتی تو اس پر درج حرف اسے آگے نہ پڑھنے دیتے۔ کنگس آف کرائمز۔ کئی بار آپ کی برائیاں سچ مچ کسی کو آپ سے محبت کرنے سے، آپ کو پڑھنے سے روک دیتی ہیں۔ کیا ہوا؟ اس کی انگلیاں حرکت کرنا بند کر گئی تھیں، وہ جاگ گیا تھا۔ منہاج زندہ ہے؟ اس نے گہری سانس لیتے پوچھا۔ کل لے کر جاؤں گا، آپ خود دیکھ کر فیصلہ کر لیجئے گا۔ میجر آس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کمرے میں صرف چاند کی روشنی تھی، اس کا ہاتھ وہ لبوں تک لے گیا، بے خودی میں ہاتھوں سے مہندی کی مہک کو وہ محسوس نہیں کر سکا تھا۔ نیلم نے اس کا پہلا عمل اظہار اپنی ہتھیلی کے دل میں محسوس کیا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح ان جذبوں کو محسوس نہ کر پائی تھی کہ میجر آج جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ اچھوں چھوں۔ اس کا چھینکوں سے برا حال تھا۔ پانی، ٹیشو، منہ سے پکڑانے لگی۔ واش روم۔ اس نے واش روم کا پوچھا اور اس جانب چل پڑا۔ منہ دھو کر واپس آیا تو اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ کیا ہوا تھا آپ کو؟ وہ اس کے آس پاس آ رکی، لائٹ آن کی۔ آپ کے ہاتھوں کی اسمیل۔ مہندی لگائی ہے آپ نے؟ وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتا جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ اوہ، آپ کو مہندی سے الرجی تو نہیں؟ نیلم نے اندازہ لگایا۔ پتہ نہیں، کبھی مہندی والے ہاتھوں کو ٹچ نہیں کیا۔ وہ ٹیبل پر پڑے باکس سے ٹیشو نکالنے لگا۔ اور بغیر مہندی والوں کو؟ اس نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بہت بار۔ اس نے نیلم کے کھلے گھنگریالے بالوں کی ایک لٹ کھینچی جو لمبی سی ہو کر اس کے چھوڑنے پر کسی اسپرنگ کی طرح واپس پلٹ گئی۔ اس نے میجر آس کے سینے پر ایک مکہ رسید کیا۔ اوہ سالے مسینہ، کیا حشر کیا ہے میری گردن کا، وہ ڈریسنگ میں دیکھتا بولا۔ نیلم نے چند ٹیشو اٹھائے اور اس کی گردن پر عرق گلاب کا چھڑکاؤ کر کے صاف کرنے لگی۔ میجر آس اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا تھا نیلم، وہ اس کے بالوں کو چھیڑتا بولا۔ وہ چپ رہی۔ تمہارا انداز محبت بدل گیا ہے۔ اس نے نیلم کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ ٹیشو پیپر رکھنے لگی۔ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس نے نیلم کی سراہی دار گردن پر انگوٹھا پھیرا۔ ہم نے ابھی آرمی جوائن کی ہے، گریجویشن کرنے کے بعد پھر سے ٹیسٹ دے کر پراپر وے سے یہ پوسٹ حاصل کی ہے۔ ہم آرمی کو سرو کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو سرو کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ مجھے بھلا کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ بس تم اپنی چھٹیوں میں 2 دن ہر بار میرے گھر پر گزارو گی۔ وہ اپنے پاکٹ سے کچھ نکالنے لگا۔ آپ کا گھر؟ ہاں۔ اس نے نوز پن نکالی تھی۔ نیلم شاکڈ ہوئی، وہ تو اب عادی ہو گئی تھی اس کے بغیر رہنے کی۔ ٹائیگر نے وہ نوز پن اس کی ناک میں پہنانی چاہی، مگر وہ اندر جا ہی نہیں رہی تھی۔ نیلم کو ہنسی آنے لگی۔ میجر آس عالم آپ سے نہیں ہوگا۔ اس نے ہنستے ہوئے یہ نوز پن اس کے ہاتھ سے لے کر خود پہن لی۔ یہ تم پر بہت سوٹ کرتی ہے۔ میجر آس نے دھیرے سے جھک کر نوز پن پر اپنے لب رکھ دیے۔ نیلم نے ہچکی لی۔ ہاں ہاں، سو کیوٹ۔ میجر آس نے اس کی ناک دبائی تھی۔ وہ حیا سے گلنار ہونے لگی۔ دروازے پر بیل ہو رہی تھی۔ نیلم نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ او نو، دادو بابا لوگ آگے آ۔ وہ بھاگ کر کھڑکی تک گئی جہاں دادو اور ابرار صاحب کھڑے اسے دروازہ کھولنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ پھر ابرار صاحب نے اسے ٹھہرنے کا کہا اور چابی دکھائی کہ ہم خود کھول کر آ جائیں گے۔ وہ کھڑکی سے ہٹ گئی۔ آپ جائیں نا، ابھی تک کھڑے ہیں، وہ عجلت میں بولی۔ مگر کیوں؟ وہ مسکرایا۔ اسے فکر مند دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ دادو بابا کیا سوچیں گے؟ آپ اللہ اللہ، آپ آئے ہی کیوں تھے؟ اس پر وہ برس رہی تھی۔ یہی سوچیں گے، ہمارے سامنے کہتی تھی میجر آس کا نام مت لے کوئی، اور چھپ چھپ کر توبہ توبہ، آپ خود آئے ہیں ہم۔ اس کے بعد دادو کی آواز نے کاٹی۔ اے نیلم، ہائے دادو اوپر آ رہی ہیں، اب کیا ہوگا؟ وہ پریشان سی میجر آس کو دیکھنے لگی جو اس کی حرکتوں پر ہنس رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر مسکراہٹ چھپا لی۔
اللہ دادو اوپر آ رہی ہیں۔ وہ ادھر ادھر چھپنے بلکہ میجر آس کو چھپانے کے طریقے ڈھونڈ رہی تھی۔ جب اس پر نظر پڑی وہ دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ اے نیلم! میجر آس نے دروازہ کھول دیا اس سے پہلے کہ وہ اپنا سر باہر نکال کر دادو کو سرپرائز دیتا۔ نیلم نے اس کی شرٹ پیچھے سے کھینچتے اسے اندر گھسیٹا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس سرگوشی میں گھرائی۔ دادو کو سلام کرنے جا رہا ہوں، وہ بہت معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ سلام؟ جوتے نہ پڑ جائیں کہیں، ادھر آئیں آپ۔ اسے بازو سے پکڑ کر وہ الماری کے پاس لے آئی۔ اے نیلم سنتی کیوں نہیں؟ دادو نے دروازہ کھولا، کمرہ خالی تھا۔ نیلم نے بے دھیانی میں اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا، ہلکی ہلکی شیو کی چبھن اس کی نازک انگلیوں نے محسوس کی۔ وہ میجر آس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، الماری کی اوٹ سے دادو کو دیکھ رہی تھی جو اندر آ رہی تھیں۔ میجر آس کا چہرہ سرخ ہونے لگا، اسے چھینک آ رہی تھی، مہندی کی خوشبو ناک میں گھس رہی تھی۔ میجر آس اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں پلیز پلیز، نیلم اسے منع کر رہی تھی۔ بالآخر اس کا ضبط ٹوٹا۔ نیلم کا ہاتھ وہ ہٹا کر وہ چھینک پڑا اور اس کا دورہ سٹارٹ ہو چکا تھا۔ دادو لاٹھی لے کر اندر آئیں اور حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ آگے بڑھ کر میجر آس کو بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ نیلم پانی لائے۔ ہائے نیلم، تو نے مارا ہے بچے کو۔ انہوں نے میجر آس کا چہرہ پکڑ کر گھمایا۔ ہائے میرے خدا، یہ کیا حشر کیا ہے لڑکے کے چہرے کا۔ دادو نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ شرم نہ آئی تجھے؟ شوہر ہے تیرا۔ اے نیلم، تجھے کب عقل آئے گی؟ دادو فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لائیں۔ نہیں دادی، کچھ نہیں ہوا، ہلکی سی خروچ ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ جو نیلم کی ڈانٹ کے مزے لے رہا تھا انہیں پریشان ہوتا دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، بیٹا معاف کرنا، ایسے ہی ہے، عقل ہے نہیں اسے۔ وہ بزرگ تھی، پرانے وقتوں کی عورت شوہر کے رتبے کو سمجھتی تھی۔ گندی انہی ناخنوں سے آٹا گوندتی ہے۔ دادو نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، جو اچھے بچوں کی طرح سر جھکائے لان تان سن رہی تھی۔ دادی، اس کے ناخن کٹواتی کیوں نہیں ہیں آپ؟ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ نیلم نے اسے ان نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، آپ کو تو میں دیکھ لوں گی، چل ابھی کاٹ لے یہ چھرے ناخن۔ دادو بعد میں وہ منمنائی۔ دادی آپ بے فکر رہیں، ابھی اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس نے ڈریسنگ سے نیل کٹر تلاش کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ دادو کے سامنے اس کی یہ بے تکلفی نیلم کو پانی پانی کر گئی۔ دادی کاٹ دوں؟ اس کے پوچھنے پر دادو ہنستی ہوئی چلی گئیں۔ دادی کو دادو، میں کو ہم، اتنی تمیزدار اردو کہاں سے لاتی ہیں آپ؟ اس نے نیلم کا ہاتھ پکڑ کر ناخن کاٹنے شروع کیے۔ میجر آس رہنے دینا، ہم غصے میں تھے، وہ منتی کر رہی تھی۔ آپ پھر غصے میں آ گئیں تو میرا منہ تو گیا نا۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ زہر کا بیج بو کر محبت کے گلابوں کی تمنا کرنا حماقت نہیں تو کیا ہے؟ وہ میجر آس کے ساتھ اسلام آباد آئی تھی جہاں منہاج اسحاق کو انڈر گراؤنڈ رکھا گیا تھا۔ پوری دنیا جانتی تھی وہ مر گیا ہے۔ ان 2 سالوں میں میجر آس اس کے کتنی ہی وفاداروں کے حملوں کا شکار رہا تھا، کتنی بار وہ موت کے منہ سے باہر آیا تھا۔ منہاج کی قید کی ایک الگ داستان تھی جس میں میجر آس نے بہت کٹھن وقت دیکھا تھا، بہت تکالیف برداشت کی تھی۔ وہ اندھیرے میں لمبے بال بدبودار کپڑے والا شخص منہاج اسحاق تھا ہی نہیں۔ نیلم ابرار کیسے یقین کر لیتی؟ اس کی ایک ایک چیز قیمتی ہوتی تھی۔ اتنا پرفیوم وہ استعمال کرتا تھا مگر اس کے جسم سے قاتل کی بو نہیں ختم ہوتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کی نوکیلی سی چیز تھی جس سے اس نے جیل کے در و دیوار بھر رکھے تھے، کائنات، ملکہ اور قاتل۔ ہر جگہ یہی تحریر تھا، ہر دیوار پر وہ پاگلوں کی طرح اپنے منہ کو نوچتے رہا تھا، کبھی بازو پر خارش کر رہا تھا۔ اس نے اپنی کہانی کو خود عنوان دے دیا تھا تو وہ کیا کرتی؟ اس کی کہانی میں اسے شامل ہونا تھا ہی نہیں، وہ جا چکی تھی۔ مگر کون جانتا تھا کہ نیلم ابرار کی کہانی میں بھی وہ تاعمر زندہ رہے گا۔ اس نے کہا تھا تمہیں ہر اجڑے گھر کی آہ لگی تھی اور آج اس کا حال دیکھ کر وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کبھی اس شخص کو شان سے کھڑے اور آج اسے فقیروں سے بھی برتر جانا تھا۔ سکندر تو باہر کھڑا تھا، اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے جانا تھا واپس اپنی دنیا میں جو میجر آس سے شروع ہو کر اس پر ختم ہوتی تھی، اور وہ جا چکی تھی۔ اندر بیٹھے شخص نے حسرت سے اس کی کمر پر جھولتے سنہری بالوں کو دیکھا تھا۔
فرض کرو ہم اہل وفا ہوں، فرض کرو دیوانے ہوں، فرض کرو ہم اہل وفا ہوں، فرض کرو دیوانے ہوں، فرض کرو یہ دونوں باتیں جھوٹی ہوں، افسانے ہوں، فرض کرو یہ جی کی بپتا جی سے جوڑ سنائی ہو، فرض کرو ابھی اور ہو اتنی آدھی ہم نے چھپائی ہو، فرض کرو تمہیں خوش کرنے کے ڈھونڈے ہم نے بہانے ہوں، فرض کرو یہ نین تمہارے سچ مچ میں خانے ہوں، فرض کرو یہ روگ ہو جھوٹا جھوٹی پیت ہماری ہو، فرض کرو اس پیت کے روگ میں سانس بھی ہم پر بھاری ہو، فرض کرو یہ جوگ بجوگ کا ہم نے ڈھونگ رچایا ہو، فرض کرو یہ جوگ بجوگ کا ہم نے ڈھونگ رچایا ہو، فرض کرو بس یہی حقیقت باقی سب کچھ مایا ہو۔ اسلام آباد میں سردی نے ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، وہ الٹا چل رہے تھے۔ وہ اسی منال ریسٹورنٹ پہلے آیا تھا۔ میجر آس نے اپنی جیپ روک دی۔ ہلکی ہلکی بارش میں جب وہ ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو میجر آس نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کاندھوں پر ڈالی تھی اور اس کے شانے پر بازو پھیلاتے اندر جانے لگا۔ ٹائیگر، اس کی آواز سرگوشی سے بھی کم تھی۔ ہوں۔ وہ اب بھی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ ہم نے شال لی ہوئی ہے۔ وہ مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تو اس نے بازو کا دباؤ مزید بڑھا دیا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ پھر اسے عادی کر رہا تھا، اپنی عادتوں کا، اپنے انداز کا، اپنی محبت کا۔ اب وہ کافی پی رہی تھی۔ میجر آس آئس کریم کھا لیتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی پسند کو ترجیح دیتے تھے اور کئی بار بس بحث شروع کروا دیتی تھی ان کی۔ وہ اسے اپنا گھر دکھانے لایا تھا۔ نیلم کو آج پتہ چلا تھا کہ اسے کار سے زیادہ جیپ کا شوق تھا۔ اس کے گھر میں وہ پرانے ڈیزائن کی بھی جیپ تھی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا تھا جب وہ اندر داخل ہوئی۔ پارکنگ ایریا سے بھی ابھی اس کی نظر آگے پڑی تو دنگ رہ گئی۔ خوبصورت ڈیکوریشن سٹون سے سیدھی روش بنا رکھی تھی۔ اس کے کنارے پر بہت خوبصورت ڈیزائن کے پینٹ کیے گئے پتھر تھے۔ وہ حیرت زدہ سی آگے بڑھنے لگی۔ لان کے درمیان میں پتھروں کے بیچ میں فوارہ لگا تھا۔ پتھر دیواروں پر بھی لگے تھے۔ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اور پتھروں سے ایک اونچی جگہ بنا رکھی تھی جس کے پیچھے سے فوارہ، پتھروں کی روش سب نظر آ رہا تھا۔ میجر آس ایک پکچر لیں ہماری۔ وہ پتھروں پر کھڑی تھی۔ اس نے میجر آس کی جیکٹ اتار کر پہلے اس کے کندھے پر ڈالی اور پھر واپس آ کر کھڑی ہو گئی۔ پورا ویو آنا چاہیے، پورا گارڈن۔ وہ اسے حکم دے رہی تھی۔ وہ ہنسنے لگا۔ واو، اٹس فیبولس۔ اس نے روش پر گرے رنگ برنگے گارڈن سٹون اٹھا کر دیکھے جو فوارے کے پاس پڑے تھے، گلاس سٹون۔ وہ بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اسے کریز تھا پتھروں کا۔ میجر آس اس کی بہت ساری تصویریں اتار رہا تھا۔ بس کریں میجر آس، وہ اسے بول کر فوارے کے پاس پانی سے پتھر دھونے لگی۔ نیلم، بس کریں، اندر چلیں۔ وہ اسے بازو سے کھینچنے لگا۔ نہیں، ہمیں اور دیکھنے ہیں۔ دیکھ لیے بہت، میں ان پتھروں سے جیلس ہو گیا تو اپنے پورے 2 سال کی محنت اپنے ہاتھوں سے برباد کر دوں گا۔ وہ اسے کھینچ کر اندر لایا۔ اتنا خوبصورت گھر ہے آپ کا، اس میں ڈیکوریشن کی ہر چیز یہاں رہنے والے کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ دیواروں پر لگی اس کی فیملی پکچرز دیکھنے لگی۔ یہ ماما ہے، یہ بابا اور یہ میں۔ وہ ایک تصویر میں موجود چھوٹے گول مٹول بہت گورے بچے کو دیکھ کر بولا جس کے ہاتھ میں فٹ بال تھا، کتنے معصوم تھے آپ چھوٹے ہوتے۔ وہ شرارت سے بولی۔ ہاں ہاں، وہ ہنسا۔ معصوم تو میں اب بھی ہوں۔ اس نے نیلم کے بالوں کے کرل انگلیوں میں گھمائے۔ وہ اسے بتا نہیں سکا کہ اسے یہ گھنگریالے بال بہت پسند تھے۔ وہ انہیں اسٹریٹ کرتی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے۔ نوز پن کے بغیر میجر آس کو اس کا چہرہ ادھورا لگتا ہے۔ میجر آس میکرونی۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھے اپروچ گائے۔ بالکل نہیں، آج تو بالکل نہیں، میجر آس نے منع کیا۔ کیوں نہیں؟ ہسبینڈ بن کر آپ بہت نخرے کرنے لگ گئے ہیں، اس نے ڈانٹا۔ تمہارا گھر ہے، تمہارا کچن، جو بھی بناؤ اوپر لے آنا، تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا بولا۔ گھر کیا تھا؟ اچھا خاصا بنگلہ تھا۔ اس نے بس میجر آس کی ذات سے محبت کی تھی، اس کی خصوصیات سے۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کون تھا، اس کا اصل نام، اس کا خاندان، اس کا گھر، اسے کچھ بھی تو نہیں پتا تھا۔ میجر آس کیسے اس کی محبت پر شک کرتا؟ اس نے کافی بنائی اور ٹرے اٹھا کر اوپر آ گئی جہاں وہ اتنی سردی میں بھی نہا کر نکل رہا تھا۔ نیلم نے بنیاد سے جھانکتے اس کے مضبوط بازو اور چوڑے سینے کو دیکھا۔
وہ ٹاول سے بال رگڑ رہا تھا۔ مجھے لگا تم شرما جاؤ گی۔ وہ گیلا ٹاول اس کے چہرے پر اچھال چکا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، وہ چلائی۔ میجر آس نے اپنا کافی کا مگ اٹھا لیا۔ آج بھی کافی؟ ویسے جیسا تم کھانا بناتی ہو کافی ہی ٹھیک ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کا کھانا کھا چکا تھا۔ وہ کوک اچھی نہیں تھی مگر بیوی بہت اچھی تھی۔ میجر آس نے دل سے اعتراف کیا۔ مجھے یقین نہیں آتا یہ وہی میجر آس ہے جو کبھی ہمارا چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ وہ اس کے سامنے بیڈ پر ٹک گئی، اس کے شانے کو چھونے لگی جس میں گولی لگنے کے نشان ابھی موجود تھے۔ تب مجھے تمہارے چہرے میں زوئی دکھتی تھی۔ وہ مگ کے کنارے پر انگلی پھیرتا بولا، اور اب؟ اس نے میجر آس کا بازو ہٹا کر سینے پر رکھتے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، وہ اسے سمیٹنے لگا۔ کافی کا مگ اب بھی دائیں ہاتھ میں موجود تھا۔ اب مجھے بس اس انداز سے محبت، اس محبت سے محبت ہے جو تم مجھ سے کرتی ہو۔ بدل تو سب اسی دن گیا تھا جب میں ایماز پلازا گیا تھا تم سے ملنے۔ سب سے پہلے مجھے تمہارے گھنگریالے بالوں سے عشق ہوا تھا۔ اس نے نیلم کے بال پھر سے بکھیر دیے۔ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے سر اٹھا کر میجر آس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نہیں جانتا محبت کیا ہوتی ہے، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ جب تم پاس نہیں ہوتی تو بہت یاد آتی ہو، بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ نیلم نے اس کی گردن کو اپنی انگلیوں سے چھوا جہاں 2-3 دن پہلے مارے اس کے ناخنوں کے نشان اب بھی موجود تھے۔ میجر آس نے اس کے لبوں کی نرمی اپنی گردن پر محسوس کی۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے میرے پاس۔ وہ بیڈ سے اٹھا، مگ نیلم کو پکڑا دیا۔ جب وہ الماری سے کچھ نکال کر واپس آیا تو نیلم نے اس کے ہاتھ میں ایک باکس کو دیکھا، لکڑی کا خوبصورت سا باکس۔ کھولو۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتی باکس کھولنے لگی۔ اندر بہت سے پتھر تھے، عقیق، زمرد، نیلم، پکھراج، فیروزہ، موتی، سنگ بشپ اور یاقوت۔ اتنے سارے اصلی خوبصورت پتھر نیلم کو ایک بار پھر دیوانہ کر گئے۔ مرکز صرف ایک؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ عشق تو ایک ہی ہوتا ہے نا۔ اور پتھر اتنے سارے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، محبت تو ایک سے زیادہ لوگوں سے ہو جاتی ہے۔ اس نے نیلم کا حسین دلکش چہرہ دیکھا جو اس مرکز کی سبز چمک میں اور حسین دلکش لگ رہا تھا۔ چاند نے تاروں کو سنگی بنایا تو فلک نے سیاہی اوڑھ کر ان کی چمک کو اور گہرا بنا دیا۔ فوارے کا پانی اس کی چھوٹی سی ہتھیلی سے بہہ کر پتھروں میں پڑ رہا تھا۔ کبھی نہ کبھی تو ان میں بھی شگاف پڑ ہی جانا تھا۔ گلابی ڈائری فوارے کے پاس پتھروں پر پڑی تھی۔ میجر آس سو چکا تھا اور وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی، مگر ان پتھروں کی دلکشی نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ وہ نیچے آ چکی تھی۔ ہم نہ کبھی اپنی محبت بھلا سکتے ہیں، نہ کبھی وہ محبت جس کی خاطر کسی نے اپنی زندگی داؤ پر لگائی ہو۔ وہ میجر آس کے عشق میں گرفتار تھی۔ وہ اس کے لیے آج بھی کچھ بھی کر سکتی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی اب کریم اور میرون رنگ نہیں پہن سکتی تھی۔ اسے ہیرے نہیں پسند تھے جو آخری ملاقات میں اس نے نیلم ابرار کی جھولی میں پھینکے تھے۔ اسے چند عربی فقرے اور اشعار کبھی نہیں بھولتے تھے۔ کل دقتی قلبی فینی لک قصیدہ۔ کیپٹن نیلم ابرار نے دہشت گرد منہاج زحاق کے ٹانگوں میں اتنی گولیاں ماری تھیں کہ وہ اب زندگی بھر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت بری طرح بہت گہرے سمندر میں گرا تھا وہ۔ میں نے تم سے آخری ملاقات کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے ملکہ۔ اور وہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اس نے جذبوں کو پتھروں سے سر پھوڑنے کی اجازت دی ہی کیوں؟ اس نے ایک مرکز کو تسخیر کرنے کے لیے ایک اور مرکز کے دل تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ وہ اب دونوں کا درد محسوس کرتی تھی۔ حساس انسانوں کا جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ان لوگوں کا بھی درد محسوس کرتی تھی جنہوں نے اس جنگ میں، اس انتقام میں کتنے اپنے گنوائے تھے، اور بس یہیں آ کر منہاج کا درد محسوس ہونا بند ہو جاتا تھا اور میجر آس اس پر حاوی ہو جاتا تھا۔ جو جنگ جیتا وہ سکندر، جو محبت جیتا وہ شاہ، اور جو دونوں جیت جائے وہ میجر آس عالم۔ آپ کو کیا لگتا ہے کون تھا نیلم کا مرکز؟ ختم شد۔ Okay, kindly give me feedback on my 5 FB page, Deeba's Novels. Okay, and this was the end, a very beautiful, happy ending of the story. Yes, I am happy with the ending because I know that
بہت سے لوگوں کا منہاج از اسحاق اس ناول میں فیوریٹ کریکٹر ہونے والا ہے، ڈیفینیٹلی ہوگا، بٹ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ اچھائی کا انجام اچھا، برائی کا انجام برا، تو جتنا فیسینیٹ کر لے برائی بٹ دا اینڈ از لائک اینڈ برا ہونے والا ہے، تو اینڈ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا ایک خراب چیز کا، ایک بری چیز کا. So the positive character was Major As Alam. So the positive ending is for Major As Alam. And with all the negativity and the villain Minhaj is Ishaq. اینڈ اس کا اینڈ تو آپ کے سامنے ہی ہے. اللہ ہم سب کو اچھائی کے راستے پہ چلنے اور برائی سے دور رہنے کی توفیق دے. آئی ہوپ فلی آپ نے ناول کو بہت انجوائے کیا ہوگا، اینڈ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے، کمنٹس میں دے دیں، کیسے بھی دے دیں. کوئی سجیشن ہو میرے ریڈ آؤٹ کرنے کے سٹائل کو لے کے، ناولز کی سلیکشنز کو لے کے، آپ کوئی ناول چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے ریڈ آؤٹ کروں، وہ آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں. اس ناول پہ آپ کا کیا فیڈ بیک تھا، ہو واز یور فیوریٹ کریکٹر، اور آپ کیا چاہ رہے تھے، آر یو ہیپی ود دا اینڈنگ اور ناٹ. کچھ بھی ہو پلیز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اینڈ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کسی خوبصورت سے ناول کے ساتھ. اینڈ ہوپ فلی میں مالا ناول سٹارٹ کرنے والی ہوں فرام دا ویری اسٹارٹ، آئی مین فرسٹ ایپیسوڈ سے. سو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے. چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ملتے ہیں ایسی کسی بیوٹیفل سی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.